इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। सबसे आगे सिपा सालार खड़ा था और उसके पीछे हमारी बस्ती की फौज तरतीब के साथ सफारा थी और बहुत दूर एक ऊंचे टीले पर मुझे धुंधली धुंधली सी शबीहें नजर आ रही थी। मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि वो लोग माशा और उसके मुतमद्दीन खसूसी होंगे। काशूर के एक फौजी अफसर ने अपनी परागंदा और बिखरी हुई फौज को हुक्म दिया कि वो दुश्मन की फौज पर टूट पड़े, लेकिन मुझे मालूम था कि उसके इस अहमकाना हुक्म की बामुश्किल ही तामील की जा सकेगी, क्योंकि इसकी फौजों में इतनी जुर्रत ही नहीं रही थी कि वो आगे बढ़कर हमला कर सके। ताहम कुछ सिपाहियों ने हमाकत का सबूत देते हुए उस हुक्म के पैरवी की कोशिश की। मैंने सबसे पहले एक वार में उस अफसर का काम तमाम कर दिया जिसने ये हुक्म दिया था और उसके बाद इन आगे बढ़ते हुए सिपाहियों के कदम रुके। अब मैं बिजली की सी तेजी से घोड़े को दौड़ाता हुआ एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा रहा था और किसी की मजाल न थी कि आगे भी एक कदम बढ़ा सके, और जो भी ऐसी हरकत करता था सीधा राहे अदम हो जाता। मैं गोया अपनी बस्ती की फौजों और काशूर की बस्ती की फौजों के दरमियान एक मुतहर्रिक दीवार की शक्ल इख्तियार कर गया था। इन लोगों ने एक अजीबो गरीब हरकत की। मैंने देखा कि 15-20 सिपाही हाथों में बड़ी बड़ी जलती हुई मछलें थामे हुए तेजी से मेरी तरफ दौड़े और इन्होंने चारों तरफ से मुझे घेर कर मुझ पर जलती हुई मछलों की बारिश शुरू कर दी। जब तक कि मैं समझता तब तक तेज आग ने मेरे लिबास के काफी हिस्से को जला डाला था, लेकिन मैं चेहरे के नकाब को बहरहाल महफूज रखने में कामयाब रहा। आग की बारिश से घोड़ा घबरा गया और बिदकने लगा। मजबूरन मुझे उस पर से नीचे उतरना पड़ा। मुझे घोड़े से नीचे उतरता और मेरे कपड़ों को जलता हुआ देखकर उन लोगों ने बेतहाशा खुशी के मारे चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वो समझे थे कि उनका ये कारनामा कारगर साबित हुआ है और वो बिलाखिर मुझे हलाक करने में कामयाब हो चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने मेरे गिर्द अपना घेरा तंग करना शुरू कर दिया, लेकिन इनकी ये खुशी उस वक्त खाक में मिल गई जब मैं जमीन पर एक लोट लगाकर अपने बचे कुछ लिबास को जलने से बचा लिया और सारी आग बुझ गई और मेरा बेदाग जिस्म एक बार फिर जमीन से उठ खड़ा हुआ। मैंने अपनी तलवार संभाली और लपक कर एक खाली घोड़े पर कब्जा किया। मेरी इस कार्रवाई के साथ ही इन लोगों में भगदड़ मच गई जो मेरे गिर्द अपना घेरा तंग करने की कोशिश में मसरूफ थे, लेकिन मैंने इनको भागने की कोई मोहलत नहीं दी और इनमें से बेशतर को मैंने चंद ही मिनट में ठिकाने लगा दिया। अब काशूर की फौजों की हालत वाकई बेहद खराब हो चुकी थी। इनका एक सिपाही भी आगे बढ़कर हमारी फौजों के पास पहुंच नहीं सका था और मैंने इनकी सफों में तबाही मचा दी थी। लेकिन अब मैं इस खेल को खत्म कर देना चाहता था, क्योंकि मेरे हाथों काफी सिपाही हलाक हो चुके थे और मैं इनकी मजीद हलाकत का ख्वाहिशमंद नहीं था। मैंने इधर उधर देखकर एक फौजी अफसर को जा पकड़ा और उसे घोड़े से नीचे घसीट लिया। वो खौफ के मारे थर थर कांपने लगा। मैं तुम्हें हलाक नहीं कर रहा हूं, मैंने उसे इत्मीनान दिलाते हुए कहा। मुझे लंबाता के पास ले चलो, मैं इसे दो हाथ करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा हर हुक्म मानने को तैयार हूँ, उसे लरसती हुई आवाज में जवाब दिया। लंबाता लश्कर के पीछे मौजूद है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। मेरे साथ घोड़े पर बैठ जाओ, मैंने कड़कर हुक्म दिया और वो उछल कर मेरे घोड़े की पुश्त पर आन बैठा। वो शख्स इस कदर घबराया हुआ और खौफजदा था कि मेरे पीछे बैठने के बावजूद भी उसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं की। हालांकि वो सारे हथियारों से पूरी तरह लैस था और चाहता तो मुझ पर तबाह आजमाई कर सकता था, लेकिन इन लोगों के दिलों में इस कदर दहशत बैठ रही थी कि अब कोई शख्स खुद पहल करके मुझ पर हाथ उठाने के लिए तैयार नहीं था। वो बड़ी खामोशी से मेरे पीछे बैठा रहा और मैंने घोड़े का रुख लश्कर के पीछे की जानिब मोड़ दिया। काशूर के सिपाही मेरे रास्ते से काई की तरह चढ़ते जा रहे थे और मैं तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि हम लश्कर के अक्कम में पहुंच गए। लश्कर के अक्कम में भी हैरानी और सरा सहमगी और अफरा तफरी की फिजा थी। एक सफेद घोड़े पर सवार एक शख्स जो अपने लिबास और वज़ाकता से सबसे ज्यादा मुमताज और नुमाया नजर आ रहा था, वो कीनातोज नजरों से मुझे अपनी तरफ आते हुए देख रहा था। ये है सरदार लंबाता। फौजी अफसर ने मेरे कान में सरगोशी की और जल्दी से मेरे घोड़े पर से कूद कर जमीन पर खड़ा हो गया। क्या तुम ही लंबाता हो? मैंने कड़क कर उस शख्स से सवाल किया। हाँ, मैं ही लंबाता हूँ, उसने गजबनाक आवाज में जवाब दिया। तू कौन है नकापोश बदरू, और क्या चाहता है? मैं तेरी सारी की सारी फौज की हलाकत का ख्वाह नहीं हूँ, मैंने इत्मीनान से जवाब दिया। अपनी फौज को हथियार डालने का हुक्म दे दे, इसमें तेरी और तेरे लोगों की भलाई है। लंबाता बुज़दिल नहीं है मरदूद, उसने गरज कर कहा। मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, मेरे मारे जाने के बाद जो कुछ हो उसकी जिम्मेदारी मुझ पर आयद नहीं होगी।
اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی تلوار کھینچ لی اور مجھ پر حملہ آور ہو گیا۔ اگلے لمحے لمباتا کا مردہ جسم زمین پر پڑا ہوا پڑک رہا تھا اور اس کے گرد موجود لوگوں میں سے کسی نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی۔ وہ سب کے سب خاموش اور دہشت زدہ اور ڈرے ڈرے ہوئے تھے۔ لمباتا کا نائب کون ہے؟ میں نے کڑک کر پوچھا۔ ایک شخص ڈرتا ڈرتا سا میرے سامنے آیا۔ میرا نام ہمبو ہے اور میں لمباتا کا نائب ہوں۔ میں نے اسی طرح کڑک کر پوچھا، کیا چاہتا ہے اب تو؟ میں نے اسی طرح کڑک کر پوچھا، اپنی ساری فوج کی ہلاکت یا شکست؟ ہمیں عملاً تو شکست ہو ہی چکی ہے، اس نے مردہ آواز میں کہا۔ ہمارا سپاہ سالار بھی مارا جا چکا ہے اور ہمارا سردار بھی۔ اس کے علاوہ سپاہی قتل ہو چکے ہیں۔ اب شکست تسلیم کرنے کے علاوہ ہمارے پاس چارہ ہی کیا ہے؟ تو پھر اپنی فوجوں کے سامنے چل کر باقاعدہ اعلان کر دو کہ تو نے شکست قبول کر لی۔ میں نے کڑک کر اسے حکم دیا۔ اس کے بعد مجھے میری بستی کے سردار کے حضور پیش ہونا پڑے گا اور آخری فیصلہ وہی کرے گا۔ فی الحال تجھے غیر مشروط طور پر شکست قبول کرنی پڑے گی۔ میں اس کے لیے تیار ہوں، ہمبو نے جواب دیا۔ تو پھر چل، میں نے اسے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ ہمبو نے اپنی فوجوں کے سامنے جا کر بلند آواز میں باقاعدہ اعلان کر دیا کہ سپاہ سالار اور سردار لمباتا دونوں مارے جا چکے ہیں اور وہ لمباتا کے نائب کی حیثیت سے غیر مشروط طور پر شکست قبول کرتا ہے، اس لیے اب کوئی سپاہی ہتھیار نہیں اٹھائے گا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس اعلان کے ساتھ ہی کاشور کی فوجوں میں ایک اطمینان کی لہر توڑ گئی۔ سپاہی جلدی جلدی اپنے گھوڑوں پر سے نیچے اترنے لگے اور ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف ہو گئے۔ میرے کانوں میں اس قسم کے جملے پڑنے لگے کہ ہمبو نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ ہم انسانوں سے تو لڑ سکتے ہیں لیکن روحوں یا دیوتاؤں سے ہم کس طرح جنگ کر سکتے ہیں؟ یہ نقاب پوش تو ناقابل تسخیر معلوم ہوتا ہے۔ یہ ہماری ساری فوج کو کاٹ کر رکھے گا اور ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ اب تم اپنے چند متمدین کو ساتھ لے کر میرے ساتھ سردار ماشا کے پاس چلو، میں نے ہمبو کو حکم دیا۔ ہمبو نے اپنے 3 چیدہ ساتھیوں کو اپنے ساتھ لیا اور میں ان لوگوں کو لے کر اپنی بستی کی فوجوں کی سمت روانہ ہو گیا۔ ہم لوگوں کو اپنی طرف آتے دیکھ کر ہماری بستی کی فوجوں میں ہلچل مچ گئی تھی۔ لوگوں میں یہاں سے وہاں تک اضطراب کی جیسے ایک لہر سی دوڑ گئی تھی۔ میں نے دور سے ماشا اور اس کے ساتھیوں کو ٹیلے پر سے اترتے ہوئے دیکھا۔ میرے چہرے پر ابھی تک نقاب پڑی ہوئی تھی اور جب میں اپنی بستی کی فوجوں کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے اس چھوٹے سے قافلے کا خیر مقدم کرنے والا ہماری بستی کی فوجوں کا سپاہ سالار تھا، جو اب بھی فوجوں کے آگے آگے کھڑا ہوا تھا۔ تو اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آگے بڑھا اور اس نے میرے گھوڑے کی باغیں تھام لی۔ مرحبا اجنبی دوست، آفرین ہے تمہارے اوپر، اس نے کہا۔ وہ کہ میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور نہ ہی تمہارے بارے میں کچھ جانتا ہوں، لیکن اب اتنا ضرور جان گیا ہوں کہ تم ناقابل تسخیر ہو۔ تم واقعی ناقابل تسخیر ہو۔ تم ہم میں سے نہیں ہو۔ تم آسمانی روح ہو یا انسان کے روپ میں کوئی دیوتا ہو۔ سپاہ سالار میری شان میں قصیدے پڑھ رہا تھا اور میرے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ہمبو اور اس کے ساتھی بھی ہمارے ساتھ ساتھ تھے۔ سامنے سے ماشا اور اس کے 4 متمدین اور کچھ دوسرے لوگ تیزی سے ہماری جانب بڑھتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ آخر ایک جگہ پہنچ کر ہم لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے رک گئے۔ فتح مبارک ہو سردار ماشا، میں نے ماشا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ کاشور کی بستی کا سردار لمباتا مارا جا چکا ہے اور اس کی فوجوں کا سپاہ سالار بھی مارا جا چکا ہے۔ میرے ساتھ وہاں کا نائب سردار ہمبو ہے۔ ہمبو نے غیر مشروط شکست قبول کر لی ہے اور اپنے سپاہیوں کو جنگ بند کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ کون سی جنگ میرے دوست؟ ماشا نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی سارے لوگ اپنے گھوڑوں پر سے اتر آئے۔ ہمبو اور اس کے 3 ساتھی بھی اپنے گھوڑوں پر سے اتر پڑے تھے۔ کوئی جنگ تو شروع ہوئی ہی نہیں ہے، ماشا نے ہمبو کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ پھر تم اکیلے تھے جو کاشور کی فوجوں کے درمیان گھس گئے تھے اور تم نے وہاں جا کر غدر مچا دیا تھا۔ ہماری فوج کے تو کسی ایک سپاہی کو بھی تلوار اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میدان تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کاشور کی بستی کا نائب سردار جو اب سردار کی جگہ پر ہے، اپنے خصوصی متمدین کے ساتھ تمہارے سامنے موجود ہے اور وہ غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنے کا اعلان کر چکا ہے۔ میں نائب سردار ہمبو کے اس دانشمندانہ فیصلے پر اسے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس نے اپنی فوج کو بلا وجہ تباہی اور بربادی سے بچا لیا ہے۔ ماشا نے کہا، اگر ہمبو بر وقت فیصلہ نہ کرتا تو مجھے یقین ہے کہ اس کی فوج کا ایک بھی سپاہی زندہ بچ کر نہ جا سکتا تھا۔ سردار ماشا، ہمبو نے پہلی بار سب کے سامنے اپنی زبان کھولتے ہوئے کہا، میں نے اپنی فوجوں کو ہتھیار ڈالنے کا غیر مشروط طور پر حکم دے دیا ہے۔ اب تم یہ بتاؤ کہ تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ تم جو کچھ کہو گے وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہو چکا ہے کہ اس پراسرار نقاب پوش کی شکل میں تمہیں کسی نہ قسم کی تائیدی غیبی حاصل ہو گئی ہے اور اس کی موجودگی میں اگر ہمارے پاس اس سے دگنی بھی فوج موجود ہو تو بھی ہم تم سے جیت نہیں سکتے۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ غیر مشروط طور پر شکست قبول کر لوں۔ اب میں تمہارے حکم کا پابند ہوں اور سب سے پہلے تم سے اپنے لیے اور اپنے
متمدین کے لیے جان کی امان کی درخواست کرتا ہوں۔ ہمیں تمہاری جان لینے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ سردار ماشا نے بڑے سکون کے ساتھ جواب دیا، ہم تو کسی کی بھی جان نہیں لینا چاہتے تھے، لیکن حملہ تم لوگوں نے کیا۔ اس صورت میں ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے دفاع کے لیے کارروائی کرنی ضروری تھی، اور ہم نے وہ کر لی۔ اب تم سب لوگ ہماری امان میں ہو، اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم میں سے کسی کو بھی اب ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ تم لوگ اب ہمارے مہمان ہو، اور ہم مہمانوں کے ساتھ احترام کا سلوک کرتے ہیں۔ ماشا کی زبان سے یہ الفاظ سن کر ہمبو کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اسے ہرگز اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اس کے اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ اس قدر فراخ دلانہ سلوک کیا جائے گا۔ وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ کاشور کی فوج کے تمام چیدہ لوگوں کو اور اعلیٰ عہدیداروں کو ہلاک کر دیا جائے گا، اور باقی سپاہیوں کو قیدی بنا لیا جائے گا، کیونکہ علاقوں میں جنگوں کے دوران یہی دستور تھا۔ لیکن ماشا نے جس فیاضانہ روش کا اظہار کیا تھا وہ اس کے لیے بالکل نئی بات تھی۔ میرے پاس تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہے سردار ماشا، ہمبو نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ تم واقعی ایک عظیم انسان ہو۔ اپنے تمام فوجیوں کو حکم دے دو کہ وہ واپس اپنی بستی کی طرف لوٹ جائیں۔ ماشا نے ہمبو کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہیں یہ بھی بتا دیا جائے کہ بستی میں جانے کے بعد وہ کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرے۔ یہ بات ہمیں معلوم ہو چکی ہے کہ سردار لمباتا اور اس کے لوگوں نے اپنی بستی کے لوگوں کو سخت ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا۔ اب یہ سب کچھ نہیں چلے گا۔ کاشور کی بستی کے لوگوں پر اب کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات اچھی طرح اپنے سپاہیوں کو سمجھا دو، اور جو سرکاری لوگ بستی میں موجود ہیں ان کو بھی یہ پیغام بھجوا دو کہ کل ہمارا ایک وفد یہاں سے تمہاری بستی کی طرف روانہ ہوگا، اور وہاں جا کر حالات کا خود جائزہ لے گا، اور اس کے بعد ہم یہ طے کریں گے کہ کاشور کی بستی میں فی الحال کن کن اصلاحات کی ضرورت ہے۔ سردار کے ہر حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ ہمبو نے کہا، اب مجھے اجازت دی جائے کہ میں اپنے فوجیوں کے پاس جا کر انہیں ضروری ہدایات دے سکوں۔ تم اپنے فوجیوں کے پاس جا سکتی ہو، ماشا نے کہا، لیکن ان سے بات کرنے کے بعد فوراً یہیں واپس آ جاؤ۔ میں ابھی تھوڑی دیر میں یہاں واپس آتا ہوں، ہمبو نے کہا، اور اس دوران میرے 3 مشیران اعلیٰ یہاں موجود رہیں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ وہاں سے چلا گیا۔ میرا خیال ہے کہ اب اس بات کی ضرورت نہیں رہی کہ تم اپنے چہرے کو چھپائے رکھو۔ ماشا نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ تم اپنا نقاب اتار دو اور بستی والے تمہاری اصل شکل دیکھ لیں؟ مجھے اب اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے چہرے پر سے نقاب اتار ڈالا۔ نقاب کا اترنا تھا کہ گویا ایک قیامت برپا ہو گئی۔ ہر طرف سے فیروز فیروز کی صدائیں بلند ہونے لگی، اور بستی کے چاروں طرف سے جیسے مجھ پر پروانہ وار لوگ ٹوٹ پڑے تھے۔ ان میں سپہ سالار بھی شامل تھا۔ ان لوگوں نے مجھے کاندھوں پر اٹھا لیا اور میرے نام کے نعرے بلند کرنے لگے۔ وہاں موجود تمام لوگوں میں آنن فانن یہ خبر پھیل گئی تھی کہ فیروز موجود ہے، اور نقاب پوش کی شکل میں وہی تھا جس نے کاشور کی بستی کی فوجوں کو اس بری طرح سے کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ ہمبو کے تینوں مشیر حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان میں سے کوئی میرے نام سے واقف تھا یا نہیں، کیونکہ شامجو اور اس کے ساتھیوں کا براہ راست رابطہ لمباتا اور اس کے خاص لوگوں سے تھا۔ ذرا سی دیر میں ہمبو واپس آ گیا، اور اس نے نقاب کے بغیر میرا چہرہ دیکھا تو چونک پڑا۔ تم تو عام انسانوں کی طرح ہو، اس نے حیران ہو کر مجھ سے پوچھا۔ صرف فرق یہ ہے کہ تمہاری رنگت سنہری ہے، جو کہ غیر معمولی بات ہے۔ میں تو سمجھا تھا کہ اس نقاب کے پیچھے نہ جانے کیسا پراسرار چہرہ پوشیدہ ہوگا۔ میرا نام فیروز ہے، میں نے کہا۔ کیا کبھی لمباتا نے تم سے میرا ذکر نہیں کیا تھا؟ ہمبو نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا، تو تم ہو وہ فیروز؟ مگر تمہارے بارے میں تو ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ شامجو اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرنے کے بعد تم اس بستی سے چلے گئے تھے۔ میں کہیں نہیں گیا تھا میرے دوست، میں نے مسکرا کر کہا، صرف لوگوں کی نظروں سے روپوش ہو گیا تھا۔ ذرا سی دیر میں کاشور کی بستی کی فوجوں کی واپسی شروع ہو گئی تھی۔ دیکھتے دیکھتے سامنے والے میدان میں لاشوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہا تھا۔ کاشور کی فوجوں کی روانگی کے بعد ماشا نے اپنی فوجوں کو بستی میں واپس آنے کا حکم دے دیا تھا۔ سب لوگ خوشی کے مارے ناچتے گاتے اور شور مچاتے ہوئے بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس رات بستی میں بڑے زور کا جشن منایا گیا۔ اس جشن کا ہیرو میں تھا۔ ماشا سمیت بستی کے تمام لوگوں نے متفقہ طور پر میرے بارے میں یہ رائے قائم کر لی تھی پروفیسر کہ میں کوئی دیوتا ہوں جسے خاص طور سے ان کی تائید و حمایت کے لیے آسمانوں سے بھیجا گیا ہے۔ پروفیسر دوسرے دن 7 افراد پر مشتمل ایک وفد ہمبو اور اس کے ساتھیوں کی ہمراہی میں کاشور کی بستی کو روانہ کر دیا گیا۔ اس وفد میں بھی شامل تھا۔ ہم لوگوں نے تقریباً 1 ہفتے تک یہاں قیام کیا تھا اور یہاں کے حالات کا اچھی طرح جائزہ لیا اور متعدد اصلاحاتی اقدامات کیے۔ ہم نے ہمبو کو نیا سردار بنا دیا اور بہت سے عمال کو ہٹا کر ان کی جگہ نئے لوگوں کا تقرر کیا۔ بستی کے عام لوگ ان اصلاحات سے خوش تھے اور ہمارے بے حد ممنون تھے۔
کہ ہم نے انہیں لمباتا جیسے ظالم اور جابر انسان سے نجات دلاتی۔ ہمارا کاشور کی بستی پر خود حکومت کرنے کا کوئی قطعی ارادہ نہیں تھا، اس لیے وہاں کے حالات کو درست کرنے اور حکومت ہمبو کے سپرد کرنے کے بعد ہم لوگ واپس آ گئے۔ تاہم ہم نے ہمبو پر یہ بات واضح کر دی کہ مہینے میں کم از کم ایک بار ہمارا کوئی نہ کوئی نمائندہ یہاں آ کر حالات کا جائزہ لیتا رہے گا، اور اگر اس کے خلاف شکایت پائی گئی تو اسے معزول کر دیا جائے گا۔ ہمبو نے وعدہ کیا کہ وہ ہماری ہدایات پر پوری طرح عمل کرے گا۔ اب بستی میں آنے کے بعد میرے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی تھی، وہی مصیبت جس سے میں بار بار پہلے بھی گزر چکا تھا۔ لوگوں نے مجھے انسان سمجھنا چھوڑ دیا تھا اور دیوتا سمجھ کر میری پرستش شروع کرتی تھی۔ اب بستی میں میری اور ارینا کی حیثیت دیوتا اور دیوی کی ہو گئی تھی، اور میں چند ہی ماہ اس صورتحال سے پریشان ہو گیا، کیونکہ ارینا اس میں کوئی پریشانی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ بالآخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ ارینا کو لے کر اب یہاں سے کسی اور طرف کا رخ کروں۔ جب میں نے ارینا کو اپنی تجویز سے آگاہ کیا تو اس نے کہا کہ گو کہ اسے اس تجویز سے پورے طور پر اتفاق نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم یہاں نہایت آرام اور عزت و آبرو کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تاہم اگر میں اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور جانا چاہتا ہوں تو وہ میرے ساتھ جائے گی۔ اس نے ایک بار پھر مجھ پر یہ واضح کر دیا کہ میرا اور اس کا جنم جنم کا ساتھ ہے، اور جہاں میں جاؤں گا وہاں وہ بھی جائے گی۔ میں اس معصوم عورت کی سادگی پر دل ہی دل میں مسکراتا رہا۔ اس بیچاری کو کیا معلوم کہ میرا اور اس کا جنم جنم کا ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اسے کیا معلوم کہ میری طویل زندگی میں اس جیسی کتنی عورتیں آئیں اور چلی گئیں، لیکن ہمیں یہاں سے چپ کر کے رات کی تاریکی میں نکلنا ہوگا۔ میں نے اس سے کہا اگر ہم نے ماشا اور بستی والوں کی اجازت سے یہاں سے جانا چاہا تو وہ کبھی ہمیں اس امر کی اجازت نہیں دیں گے، اور پھر خواہ مخواہ کا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا۔ تمہارا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے چوروں کی طرح چھپ کر بھاگنا ہوگا؟ ارینا نے مسکراتے ہوئے کہا تم جو بھی سمجھ لو، لیکن ہم بستی والوں کو بتا کر نہیں جا سکتے۔ پھر ایک رات ہم نے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا۔ ظاہر ہے کہ مجھے خود اپنے لیے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ ارینا میرے ساتھ تھی اس لیے سارے لوازمات ضروری تھے۔ چنانچہ میں نے 2 عدد اور تیز رفتار گھوڑوں کے علاوہ پانی کے چند مشکیزیں اور سوکھے ہوئے گوشت کے ایک بڑے ذخیرے کا بندوبست کر لیا تھا، اور کچھ کپڑے بھی ساتھ لیے۔ ارینا کے قیمتی زیورات ابھی تک اس کے پاس موجود تھے، انہیں بھی ہم نے ساتھ ہی لے لیا تھا۔ اس کے بعد رات کی تاریکی میں جب کہ ساری بستی میں دور دور تک سناٹا پھیلا ہوا تھا اور ساری دنیا محو خواب تھی، ہم خاموشی سے گھوڑوں پر سوار ہو کر اس علاقے سے نکل گئے۔ جلد ہی بستی پیچھے رہ گئی تھی اور ہم گھنے جنگل میں داخل ہو گئے۔ محض ارینا کی حفاظت کا خیال سے میں نے کچھ ہتھیار بھی اپنے ساتھ لے لیے تھے، جن میں ایک لمبی سی تیز دھار والی تلوار بھی شامل تھی۔ خود ارینا بھی ہتھیاروں سے لیس تھی، اسے ہتھیاروں کا استعمال بھی بخوبی آتا تھا، کیونکہ اس نے اپنی شہزادگی کے زمانے میں فن حرب کی باقاعدہ تربیت حاصل کی تھی۔ ہم نے رات بھر اپنا سفر جاری رکھا۔ ہماری کوئی منزل نہیں تھی اور نہ ہم نے سمت کا تعین کیا تھا، بس یوں ہی منہ اٹھایا اور چلتے گئے۔ راستے میں کئی جگہ جنگلی جانوروں سے بھی ہمارا سامنا ہوتا رہا، لیکن ان میں سے کسی نے ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کی اور ہمارا سفر جاری رہا۔ صبح کا اجالا پھوٹنے تک ہم بستی سے اتنی دور نکل آئے تھے کہ اب اگر بستی والے ہماری تلاش میں نکلتے بھی تو ہماری گرد کو بھی نہیں پا سکتے تھے۔ اب صبح ہو چلی تھی، اس لیے ہم نے کچھ دیر تک آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد ہم نے اپنے سفر کا دوبارہ آغاز کر دیا۔ اس اثناء میں ہمارے گھوڑے بھی تازہ دم ہو چکے تھے۔ 3 دن تک ہم نے اپنا سفر جاری رکھا اور چوتھے دن ہمیں دور سے کسی بستی کے آثار نظر آئے۔ بستی ابھی ہم سے بہت دور تھی۔ بستی کی دائیں جانب ایک وسیع و عریض میدان تھا جہاں دھندلے دھندلے نقطوں کا ایک طویل سلسلہ نظر آ رہا تھا۔ میں پہلے تو یہ سمجھ نہیں پایا کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن جب ہم نے زیادہ غور کیا تو میری سمجھ میں آ گیا کہ اس میدان میں بہت سے خیمے نصب ہیں۔ گویا بستی کے خیموں کا ایک پورا شہر آباد تھا۔ میں بھی یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ بستی کے باہر ان خیموں کا کیا کام ہے کہ اچانک 15-20 سپاہیوں کے ایک جتھے نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تم لوگ کون ہو، کہاں سے آ رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ ان کے سردار نے کڑے تیوروں سے مجھے مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا، اور اس اثناء میں اس کی نگاہ ارینا کے جسم کا طواف کر رہی تھی اور میں اس کی آنکھوں میں چمکتی ہوئی ہوس کو صاف طور پر محسوس کر رہا تھا۔ ہم مسافر ہیں، ہم نے اپنی بستی چھوڑی ہے اور میں روزگار کی تلاش میں کسی اور بستی کی طرف جا رہا ہوں۔ میں نرمی سے جواب دیا۔ ہماری کوئی منزل نہیں ہے۔ یہ عورت تمہاری کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ میری بیوی ہے، میں نے کہا۔ تم دونوں کو ہمارے سردار کے پاس چلنا پڑے گا۔ اس شخص نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ہو سکتا ہے کہ تم کوئی جاسوس ہو سکتا ہے تم اس عورت کو کہیں سے بھگا کر لے آئے ہو۔ بہرحال تمہاری قسمت کا فیصلہ تو اب سردار ہی کرے گا۔ ارینا اس نئی افتاد پر پریشان نظر آ رہی تھی، لیکن میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے سپاہیوں کے سردار سے کہا، یقین کرو میں نے تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ سچ سے بتا دیا ہے۔
ہمیں جانے دو، ہم کسی کے جاسوس نہیں ہیں، ہم تو خود اس علاقے میں بالکل اجنبی ہیں، اب تو ہمارا سردار ہی فیصلہ کرے گا، تمہیں اس طرح جانے نہیں دیں گے، اور اس حسین و جمیل عورت کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس شخص نے ایک مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اچانک میرا جی چاہا کہ ایک تھپڑ میں اسے موت کی نیند سلا دوں، لیکن میں نے اپنے آپ پر قابو پا لیا، کیونکہ ارینا کے تحفظ کا سوال سب سے زیادہ اہم تھا۔ لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ہنگامہ کھڑا ہو اور اسے کوئی نقصان پہنچ جائے۔ میں نے پرسکون آواز میں کہا، ہم لوگ تمہارے سردار کے پاس چلنے کے لیے تیار ہیں۔ اس شخص نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہمارے گرد گھیرا تنگ کر دیا جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ اب ہمیں بستی کے قریب خیموں کی قطاریں صاف نظر آ رہی تھی۔ جلد ہی ہم ان خیموں کے قریب پہنچ گئے۔ معلوم ہوا کہ ایک پوری فوج یہاں مقیم تھی۔ بستی کے چاروں طرف بلند و بالا حصار تھا، اور بستی کا نہایت بھاری بھرکم چوبی دروازہ جو بستی میں داخل ہونے کا واحد راستہ تھا اندر سے بند تھا، تو گویا پوری بستی کے وسیع و عریض قلعے کی مانند تھی، جس کے لوگ اندر قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے تھے اور فوج ان کا محاصرہ کیے بیٹھی تھی۔ بلند و بالا فصیل پر جگہ جگہ برج بنے ہوئے تھے، جن کے اندر یقیناً سپاہی موجود ہوں گے۔ اب سپاہیوں کی جمعیت کے سردار نے ہم دونوں کو ایک خالی خیمے میں بٹھا دیا اور چند سپاہیوں کو ہماری نگرانی پر مامور کر کے خود وہاں سے چلا گیا۔ چند منٹ کے بعد وہ دوبارہ واپس آیا اور ہم سے کہنے لگا، ہم دونوں کو سردار نے بلایا ہے۔ ہم دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور ان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ایک خیمے کے دروازے پر پہنچ کر اس شخص نے ہمیں رک جانے کا اشارہ کیا اور خود اندر داخل ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد آ کر ہمیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ہم دونوں خیمے کے اندر داخل ہو گئے۔ ایک دم میری اور ایرینا کی آنکھیں حیرت میں ڈوب گئیں۔ سامنے ہی ایک تخت بچھا ہوا تھا جس پر بڑی تمکنت اور وقار کے ساتھ آزوب بیٹھا ہوا تھا۔ آزوب نے ہم لوگوں کو دیکھا تو اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ تم ایرینا اور فیروز، یہ تم دونوں ہو؟ اور اس کے ساتھ اس کی آنکھوں سے جیسے نفرت کی آگ برسنے لگی۔ بالآخر تقدیر تمہیں ایک بار پھر میرے دروازے پر لے آئی ہے، یقیناً اس بار تم زندہ واپس نہیں جا سکو گے۔ تو تقدیر نے تمہیں اور ارینا کو ایک بار پھر آزوب کے سامنے پیش کر ہی دیا، پروفیسر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں پروفیسر، میں نے جواب دیا۔ میں اور ارینا ایک بار پھر آزوب کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ اب آزوب ہمیں حیرت اور غصے، نفرت اور انتقام بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور اس وقت ارینا کے جذبات یقیناً بہت عجیب و غریب ہوں گے، لیکن وہ خوفزدہ نہیں ہوگی۔ فیروزہ بولی، اس سے فیروز کی طاقتوں پر پورا اعتماد اور بھروسہ ہوگا، اور آزوب ان دونوں کا، یا کم از کم فیروز کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ تم ٹھیک کہتی ہو فیروزہ، میں نے جواب دیا۔ ارینا حیرت زدہ تو ضرور تھی، لیکن خوفزدہ بالکل نہیں تھی، اور وہ بڑے اعتماد کے ساتھ آزوب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے گھور رہی تھی۔ میں کسی مضبوط سنہری چٹان کی طرح آزوب کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اچھا تو یہ تم دونوں ہو؟ آزوب نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے حیرت ہے ابھی تک تم دونوں زندہ ہو۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ گھنے جنگلوں میں تم لوگ وحشی درندوں کے منہ کا نوالا بن کر کب کے ختم ہو گئے ہوگے، لیکن چلو اچھا ہوا کہ تم لوگ ابھی تک زندہ ہو۔